वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, आज हम हमारा 12वीं जमात का एक और सबक की शुरुआत कर रहे हैं और वो है इंसानी तौलीदी निज़ाम, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ पहले एक बात को समझ लीजिए कि ये इंसानी तौलीदी निज़ाम में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने 2022 में भी 2023 में से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं और बहुत आसान होते हैं। इंसानी तौलीदी निज़ाम में हम क्या देखने वाले हैं? इंसानी तौलीदी निज़ाम में हम सबसे पहले देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वैसे ही हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इंसानों में 2 जीन्स है, 2 सेक्स है, एक जिसको हम कहते हैं मर्द और दूसरे को कहते हैं औरत, या जिसको हम कहते हैं नर और एक को कहते हैं मादा। तो हम कहते हैं इसको मादा तौलीदी निज़ाम और दूसरे को कहते हैं नर तौलीदी निज़ाम। और इसी तौलीदी निज़ाम की मदद से क्या होता है? इस तौलीदी निज़ाम की मदद से हमारी दुनिया के अंदर पूरा एक चक्कर चालू है। एक चक्कर का मतलब है पूरा नज़्म चालू है, एक निज़ाम चालू है, जिसमें हमेशा नई नस्ल क्या होती रहती है, दुनिया में आते रहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि इंसानों के अंदर ये जो तौलीदी निज़ाम है, ये तौलीदी निज़ाम इस तरह से क्यों रखा गया है, या इस तौलीदी निज़ाम में 2 पार्टनर क्यों है, एक मर्द क्यों है, एक औरत क्यों है? उसका रीजन ये है कि ये जो तौलीदी निज़ाम होता है इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उसको कहा जाता है जिनसी तौलीदी निज़ाम। इस जिनसी तौलीदी निज़ाम की वजह से क्या मुमकिन हुआ? इस जिनसी तौलीदी निज़ाम की वजह से मुमकिन हुआ है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? तगय्युरात। क्या मुमकिन है? तगय्युरात। आप देखिए कि हमारे पास वालिदैन से बच्चे थोड़े अलग होते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वालिदैन का कलर अलग है, बच्चों का कलर अलग है, या वालिदैन का कलर बच्चों का कलर एक जैसा होता है लेकिन पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ तो क्या रहता है? वेरिएशन। कुछ ना कुछ क्या होता है? तगय्युर। तगय्युर का मतलब दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? फर्क। अलग, कुछ तो अलग होते हैं। और यही नज्म है, यही सिस्टम है इस दुनिया का कि हमको लोग हमेशा एक दूसरे से क्या दिखाई देते हैं? अलग। तो यहाँ पर याद रखें कि इंसानी तौलीदी निज़ाम के अंदर जो जिनसी तौलीदी निज़ाम है उसका असल सबब यह है कि हमारे पास क्या देखने को मिलता है? वेरिएशन, फर्क देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये जो इंसानी तौलीदी निज़ाम हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि इंसान में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। नहीं, क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। अगर ये चीज थोड़ी भी हट जाती तो क्या होगा? इस पूरे लॉजिक के साथ, इस पूरे कंसेप्ट के साथ हमको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 11वीं का जो भी सबक है एनसीईआरटी का, वो एक तरह की मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन 12वीं के जितने भी असबाक है वो सारे अप्लाइड है, इस्तेमाल करने के लिए है। उनका कुछ ना कुछ मकसद है जो आज की दुनिया में हम देखते हैं। तो इसलिए जब हम ये 12th के चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं तो आपने आपके दिमाग को अप्लाइड बनाना है, इस्तेमाल के काबिल बनाना है। आपकी जो थिंकिंग होगी वो तहकीकी होगी, आप सोचेंगे उस पर कि ये काम ऐसा ही क्यों होता है, तब जाके आप एग्जामिनेशन में 12वीं के सिलेबस से आने वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है? तो ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम अब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मुख्तसर से तारुफ के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? यहां पर किसी को कोई डाउट है? नाउ सबसे पहले एक बात को याद रखना है, जैसा मैंने कहा कि जो इंसान होता है तो इंसानों में क्या होता है, जो तौलीद निज़ाम है वो जिनसी तौलीदी निज़ाम है। तो इंसान जिनसी तौलीद करने वाले होते हैं, यानी यहाँ पर मर्द और औरत के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और उसकी वजह से क्या होते हैं? बच्चा पैदा करने वाले होते हैं।
تو انسانوں کے جو تولیدی احوال ہے یا انسانوں کے اندر جب تولید کا عمل ہوتا ہے تو اس میں کون کون سی اسٹیپس ہوتی ہے، کون کون سے اس میں کیا بولے گے اس کو اسٹیجز بولیں گے ہم اس کو، تو کون کون سی ہوتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے گیمیٹس کی تشکیل۔ کیا ہوتا ہے؟ گیمیٹس کی تشکیل، یعنی گیمیٹس بننے کا عمل۔ تشکیل جب بھی ہم بولیں گے تو بننے کا عمل، تو گیمیٹس کے بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے گیمیٹوجینیسس۔ اب اگر ہم گیمیٹوجینیسس کی بات کرتے ہیں، گیمیٹوجینیسس کی بات کرتے ہیں، یا جن کو ہم کہتے ہیں جنسی خلیے بننے کا عمل۔ گیمیٹوجینیسس کا مطلب کیا ہے؟ جنسی خلیے بننے کا عمل۔ اب جنسی خلیے بننے کا جو عمل ہوگا، ایک عمل جو ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ مردوں میں۔ دوسرا عمل جو ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ عورتوں میں۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک عمل جو ہوگا وہ نر میں ہوگا، دوسرا جو عمل ہوگا وہ مادہ میں ہوگا۔ نر میں جو عمل ہوتا ہے اس عمل کی وجہ سے یہاں پر کیا بنتا ہے؟ اس عمل کی وجہ سے یہاں پر بنتا ہے اسپرم۔ کیا بنتے ہیں اس کے اندر؟ اسپرم۔ ٹھیک ہے؟ اور جو عورت ہوتی ہے یا فیمیل ہوتی ہے ان کے جسم میں کیا بنتا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں اووم، یا ہم اس کو بولتے ہیں ایگ سیل، اور عام طور پہ ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں اس کو انڈا۔ ٹھیک ہے؟ اسپرم کے لیے جو لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اردو میں وہ ہوتا ہے منی، یا ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نطفہ۔ ٹھیک ہے؟ تو مردوں میں کیا بنے گا؟ نطفہ یعنی اسپرم، عورتوں میں کیا بنے گا؟ اووم۔ اس عمل کو کیا بولا جاتا ہے؟ گیمیٹوجینیسس۔ تو پہلا جو تولیدی عمل، انسانوں کے تولیدی دور میں جو پہلا عمل ہوتا ہے وہ گیمیٹس کی تشکیل۔ اس کے بعد ہوتا ہے اسپرم کی منتقلی۔ اسپرم کی منتقلی کو بولا جاتا ہے انسیمینیشن۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ جب مرد اور عورت کے بیچ میں اختلاط ہوتا ہے تو جو مرد ہوتا ہے وہ مادہ تناسلی راستے میں، یعنی جو مادہ ہے جو عورت ہے اس کے تناسلی عضو میں کیا کرتا ہے؟ اسپرم کو ریلیز کرتا ہے، اسی کو یہاں پر بولا ہے اسپرم کی منتقلی، جس کو بولا جاتا ہے انسیمینیشن۔ تو دوسرا اسٹیپ کون سا ہوتا ہے؟ انسیمینیشن۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے زائگوٹ کی تشکیل۔ عام طور پہ زائگوٹ کی تشکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر فور ایگزامپل یہ ایگ ہے اور اس ایگ کے ساتھ کون آ کے جڑنے والا ہے؟ اسپرم، یعنی یہاں پر آ کے جڑنے والا ہے نطفہ، اور یہاں پر جو جڑنے والا ہے وہ ہے انڈا۔ جب یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو گے، ٹوٹیں گے، تو نتیجے میں ایک ایسا خلیہ بنے گا جس میں انڈا یعنی انڈے سے آیا ہوا مرکزہ اور جہاں پر نطفے سے آیا مرکزہ، یعنی یہ ایک ایسا خلیہ رہے گا جس کے اندر دو مرکزے رہے گی۔ ایک مرکزہ جو رہے گا وہ رہے گا فیمیل سے یعنی عورت کے پاس سے، دوسرا مرکزہ رہے گا جو کس کے پاس سے رہے گا؟ مرد کے پاس سے۔ تب اس خلیے کو بولا جاتا ہے زائگوٹ۔ کیا بولا جاتا ہے اس خلیے کو؟ زائگوٹ۔ تو یاد رکھنا ہے کہ پہلا عمل کیا ہوا؟ گیمیٹس بننے کا عمل، گیمیٹوجینیسس۔ دوسرا عمل ہوا اسپرم کی منتقلی کا۔ تیسرا عمل ہوا زائگوٹ کی تشکیل کا، جو کہ نر کے جسم میں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ مادہ کے جسم میں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مادہ کے جسم میں جو زائگوٹ بنا اس کا ہوگا 12ویں یعنی زائگوٹ بنا۔ تو یہاں پر جب یہ زائگوٹ بنے گا، اس زائگوٹ کے بننے کے عمل کو یہاں پر بولا جاتا ہے فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل 12 فرٹیلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل 12، جس میں یہ ہوتا ہے کہ نطفہ اور انڈا ایک دوسرے کے ساتھ آ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ فیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عمل 12۔ تو بیسک کنسیپٹ یاد رکھنا ہے، پہلا عمل ہوتا ہے گیمیٹوجینیسس، دوسرا عمل ہوتا ہے انسیمینیشن یعنی اسپرم کی منتقلی، اس کے بعد ہوتا ہے زائگوٹ بننے کا عمل۔ لیکن اس زائگوٹ بننے کے عمل کے لیے ضروری کیا ہے؟ گیمیٹس کا انضمام، یعنی نر اور مادہ گیمیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ فیوز ہو جائے۔ اسی عمل کو بولا جاتا ہے عمل 12، اور انگلش میں اس کو بولا جاتا ہے فرٹیلائزیشن۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟
ٹھیک نا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو زائگوٹ بنا نا، میں بچوں تھوڑا سا ہمارے لیے جگہ بچ جائے اس لیے اس کو کلین کر رہا ہوں نا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو عمل ہوگا اس عمل میں یہ ہوگا کہ جو بھی زائگوٹ بنا تھا، جو بھی زائگوٹ بنا تھا، اس زائگوٹ کے اندر تبدیلیاں ہوگی، اور تبدیلی ہو کے کیا بنے گا؟ اس زائگوٹ میں تبدیلی ہو کے بنے گا بلاسٹیولا۔ کیا بنے گا؟ بلاسٹولا۔ یعنی بلاسٹولا کا مطلب ہوتا ہے خلیوں کا گچھا، اور وہ خلیوں کا گچھا کیا کرے گا؟ وہ خلیوں کا گچھا تھوڑا نمو پائے گا، یعنی اس کی گروتھ ہوگی، اور وہ رحمی دیوار یعنی ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے، جس کو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یوٹیرائن وال۔ کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ یوٹیرائن وال، یعنی رحمی دیوار۔ اس پہ جا کے اس کی کیا ہو جائیں گی؟ تنصیب۔ جیسا ہم بولتے ہیں نا نصب کرنا، نصب کرنا مطلب دیوار میں گاڑنا، تو ویسے ہی یہ جو بنچ رہے گا خلیوں کا، یہ جا کے ماں کے جسم میں، یعنی جہاں پر بچہ بنتا ہے، بچے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اس کے اعضاء جوارے بنتے ہیں، وہ جگہ یعنی پیٹ، اور پیٹ میں بھی جہاں پر اعضاء جوارے بنتے ہیں اس جگہ کو کیا بولا جاتا ہے؟ یوٹیرس، مادر رحم۔ تو اس مادر رحم میں جا کے وہ جو بنچ ہے، خلیوں کا جو گچھا ہے جس کو بولا جا رہا ہے بلاسٹولا، وہ وہاں جا کے کیا ہو جائے گا؟ چپک جائے گا، تنصیب ہو جائے گا۔ اس عمل کو انگلش میں کہا جاتا ہے امپلانٹیشن۔ کیا بولا جاتا ہے اس عمل کو؟ امپلانٹیشن۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جیسے وہ مادر رحم پہ جا کے چپک گیا، تو اب وہاں پر اس کی دل بنے گا، آنکھ بنے گی، کان بنے گا، ہاتھ بنے گا، الگ الگ اعضاء بنے گے، تو اس کو کہا جاتا ہے جنین کا ارتقاء۔ عام طور پہ جو جنین کا ارتقاء ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریونک ڈیولپمنٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایمبریونک ڈیولپمنٹ۔ جو جنین ہے اس جنین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس جنین کو ہم کہتے ہیں ایمبریو۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ایمبریو۔ تو وہاں پر کیا ہونا شروع ہوگا؟ جنین کا ارتقاء۔ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ جنین کا ارتقاء۔ پھر آخر میں کیا ہوگا؟ اب یہ جو جنین کا ارتقاء ہے، یہ جنین کا جو ارتقاء یہ 9 منتھ تک ہے، جس کو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں حمل، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں پریگننسی، تو اس کو بولا جاتا ہے گیسٹیشن۔ کیا بولا جاتا ہے؟ گیسٹیشن۔ اور جب بچہ پوری طرح سے بن جائے گا، پورے 9 منتھ ہو جائے گا، تو اب اس بچے کو جسم سے باہر آنا ہے، ماں کے جسم سے وہ بچہ باہر آئے گا، اس عمل کو ہم کہتے ہیں بچے کے جننے کا عمل، لیکن اس کو انگلش میں بولا جاتا ہے پارچوریشن۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ پارچوریشن۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ ایک پورا جنسی تولیدی عمل ہوگا۔ تو جنسی تولیدی عمل میں کون کون سی سٹیجز ہوتی ہے؟ پہلا ہوتا ہے گیمیٹوجینیسس، دوسرا ہوتا ہے انسیمینیشن، تیسرا ہوتا ہے باراویری، پھر بنتا ہے زائگوٹ، پھر بنتا ہے بلاسٹولا یا بلاسٹوسس، پھر ہوتا ہے امپلانٹیشن، پھر ہوتا ہے گیسٹیشن، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پارچوریشن۔ اور جس کو ہم پارچوریشن کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری۔ کیا کہتے ہیں ہم اس عمل کو؟ ڈیلیوری۔ یاد رہے گا؟ تو اس طرح سے انسان کے اندر جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے۔ یاد رہے گا نا؟ اب اس پورے سبق میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ تو ہم اس پورے سبق میں یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح سے یہ عمل ہوتا ہے نا۔ اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم مرد کی بات کرتے ہیں، یا ہم اگر نر کی بات کرتے ہیں اور ہم مادہ کی بات کرتے ہیں، تو ان میں ہم کو جو گیمیٹوجینیسس کا عمل ہوتا ہے، جو گیمیٹس بننے کا عمل ہوتا ہے، یا جو جنسی خلیے بننے کا عمل ہوتا ہے، یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں نطفہ بننے کا عمل اور انڈا بننے کا عمل ہوتا ہے، اس کی جو عمر ہے، جو ایج ہے، وہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نر اور مادہ کے تولیدی واقعات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان میں بہت بڑا یعنی نمایاں فرق ہوتا ہے۔ کیا نمایاں فرق ہے؟ پہلا نمایاں فرق یہ ہے کہ اسپرم کا بننے کا جو عمل ہے یہ بوڑھے لوگوں میں بھی جاری رہتا ہے۔ کون سے بوڑھے لوگوں میں؟ بوڑھے لوگوں کا یہاں پر مطلب ہے جو نر بوڑھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو نر ہوتا ہے یا جو میل ہوتا ہے، اگر وہ بوڑھا ہو جائے تب بھی اس کے جسم میں اسپرم بننے کا عمل چالو رہے گا،
لیکن اگر یہی بات کو عورتوں کی کیس میں کہا جائے تو عورتوں میں یہ ہوتا ہے، جو مادہ ہوتی ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ 50 سال کی عمر کے آس پاس جو بیضہ ہے، جو انڈا ہے، اس کی تشکیل کا عمل کیا ہو چکا ہوتا ہے؟ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ نو جب وہ عمل شروع ہوتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے مینارک، انگلش میں کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ مینار۔ اور جب بیضہ بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے تب اس کو کہا جاتا ہے مینوپوز۔ کیا بولا جاتا ہے؟ مینوپوز۔ تو بیسک کنسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ جو مرد ہے اور جو عورت ہے ان کے تولیدی عمل میں ہم کو بہت سارے کیا دکھائی دیتے ہیں؟ فرق۔ ان میں سے ایک فرق ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے الگ الگ فرق ہے جو ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ ایک بڑا فرق کیا ہے کہ جو نر ہوگا اس کے جسم میں چاہے وہ بوڑھا ہو جائے اسپرم بننے کا عمل جاری رہے گا، لیکن جو عورت ہوگی اس کے جسم میں، یا جو مادہ ہوگی اس کے جسم میں جو بیضہ بننے کا عمل ہے اس کے عمر کے 50 سال تک یا 50 سال کے قریب تک ہی چلتا رہے گا، بعد میں بند ہو جائے گا۔ کچھ ایکسیپشنل کیس ہم کو سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 60 سال کے بعد بھی ان کے پاس بیبی ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن عام طور پہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہاں پر کسی کو کوئی چیز اور سمجھنا ہے؟ ٹھیک نا، اب ہم بات کر رہے ہیں نر تولیدی عضو۔ ہم سب سے پہلے کس کو سٹارٹ کر رہے ہیں؟ نر تولیدی نظام۔ نا عام طور پہ جو نر تولیدی نظام ہوتا ہے اس کے ڈائیگرام دیکھیں، یہاں پر ایڈ کیا ہے۔ جو نر تولیدی نظام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ نر تولیدی نظام، تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ نر تولیدی نظام ہمارے جسم میں کہاں پر ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے نر کا جو تولیدی نظام ہے وہ پیڑوں کے حصے میں ہوتا ہے۔ پیڑوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیڑوں، یہ جو لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیلوس، یا ہم اس کو اردو میں کہیں گے پیٹ کے نیچے۔ اور عام طور پہ جب ہم پیٹ کے نیچے کہتے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ ستر چھپا کے رکھو، تو ہم بولتے ہیں نا ناف، کہاں پر ہوتا ہے؟ ناف کے نیچے۔ تو اب این سی آر ٹی نے تو اس کو ناف کے نیچے نہیں بولا ہے، تو ہم کو یاد رکھنا پڑے گا کیا؟ پیڑوں۔ اور پیڑوں کے لیے جو یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ پیلوس۔ اور اگر پیلوس یاد نہیں رہ رہی تو عام طور پہ کیا یاد رکھنا ہے؟ پیٹ کے نیچے، اور اس کے ساتھ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہاں پر؟ ناف کے نیچے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ جو نر تولیدی عضو ہوتا ہے اور نر تولیدی عضو کہاں پر ہوتا ہے؟ ناف کے نیچے یا پیڑوں کے نیچے یا پیلوس گرڈل کے نیچے۔ یا دوسری چیز کہ یہ جو نر تولیدی عضو ہوتا ہے اس میں کیا کیا شامل ہے، یا اس میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں؟ تو نر تولیدی عضو میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلے یہاں پر جو عضو ہوتے ہیں ان میں پہلا عضو جو یہاں پر نام لکھا ہوا ہے وہ ہے ماوی نالیہ۔ یہاں پر کون ہوتی ہے؟ ماوی نالیہ۔ ان معاون نالیوں کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں کہا جاتا ہے اسیسری ڈکٹس۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسیسری ڈکٹس۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دوسرا کون سا پارٹ ہوتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے غدود۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غدود۔ تو یہاں پر کیا ہوتے ہیں؟ گلینڈز۔ اسی طرح سے یہاں پر کون ہوتا ہے؟ بیرونی تناسلی عضو یا بیرونی تناسل۔ بیرونی تناسل کے لیے انگلش ورڈ جو ہے وہ ہے ایکسٹرنل جینائٹیلیا، ہمارے باہر کے عضو، ایکسٹرنل جینائٹیلیا۔ اور اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک جوڑی ہوتی ہے کس کی؟ انشیوں کی، جس کو کہا جاتا ہے ٹیسٹس۔ تو یہاں پر جو جوڑی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے انسیوں کی جوڑی۔ اس انسیوں کی جوڑی کا مطلب کون ہو گیا ہمارے جسم میں؟ ٹیسٹس۔ عام طور پہ این سی آر ٹی نے جب اس کو لائن بائی لائن لکھا ہے تو سب سے پہلے نمبر آنا چاہیے انسیوں کا، اس کے بعد نمبر آنا چاہیے معاون نالیوں کا، اس کے بعد نمبر آنا چاہیے غدود کا، اور اس کے بعد نمبر آنا چاہیے بیرونی تناسل کا۔ لیکن یہ جو سیکوینس ہے کیونکہ یہ ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے اس لیے یہاں پر سیکوینس کیا ہوگی؟ آگے پیچھے۔ لیکن اگر آپ انگلش ورژن میں این سی آر ٹی کی بک دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلا ہے ٹیسٹس، کیونکہ نر کا جو اصل تولیدی عضو ہے وہ کون ہے؟ ٹیسٹس، کیونکہ یہیں سے کیا بننے والے ہیں؟ اسپرم، یہیں سے بننے والا ہے نطفہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ناؤ اب
سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ٹیسٹس کی، سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ٹیسٹس کی، یا سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں انسیے کی۔ ناؤ جو انسیے ہے یعنی جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو انسیے ہے یعنی کون ہے؟ ٹیسٹس۔ یہ ٹیسٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیسٹس کہاں پر ہوتے ہیں؟ ٹیسٹس یہ ہمارے شکمی کہفے یعنی ہمارے ناف کے نیچے یا ہمارے پیٹ کے باہر، اس کے لیے یہاں پر لفظ یوز کیا ہوا ہے شکمی کیفے، اور انگلش میں اس کو بولا جاتا ہے ایبڈومینل کیویٹی۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ ایبڈومینل کیویٹی۔ تو یاد رکھنا جو انسیے ہے جو ٹیسٹیز ہے وہ ایبڈومینل کیویٹی یعنی شکمی کیفے کے باہر ہوتے ہیں، اور باہر بھی وہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ باہر ہوتے ہیں ایک تھیلی کے اندر، ہے نا، یہ والا ایریا۔ تو یہ ہے انسیے اور یہ باہر کی تھیلی ہے، یہاں تک آپ کا پیٹ ہے، تو پیٹ کے باہر ہے، اور یہ جو انسیے جہاں پر باہر تھیلی میں موجود ہوتے ہیں اس تھیلی کو بولا جاتا ہے اسکروٹم۔ کیا بولا جاتا ہے اس تھیلی کو؟ اسکروٹم۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو انسیے ہے اس کو اسکروٹم میں کیوں رکھا گیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو اسکروٹم میں کیوں رکھا گیا، کیونکہ اس اسکروٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسکروٹم انسیوں کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم رکھتا ہے یا کم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ کتنا کم رکھنے میں مدد کرتا ہے؟ ہمارا اندرونی جو جسم ہے اس اندرونی جسم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اس 37 ڈگری سیلسیس کا جو نارمل درجہ حرارت ہے اس کے مقابلے میں بھی اس کو کتنا کم کر دیتا ہے؟ 2 سے 2.5 ڈگری سیلسیس۔ تو اس 2.5 ڈگری سیلسیس وہ کیا کرتا ہے؟ کم کرتا ہے۔ کیوں کم کرتا ہے؟ اس لیے کم کرتا ہے کیونکہ جو ٹیسٹیز ہے اس ٹیسٹیز کے اندر کون بننے والا ہے؟ اسپرم، یعنی وہاں پر کون سا عمل ہونے والا ہے؟ اسپرمیٹوجینیسس۔ اسپرمیٹوجینیسس مطلب اسپرم بننے کا عمل۔ تو جو نطفہ بننے کا عمل ہے اس نطفے بننے کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر درجہ حرارت کیا رہے؟ کم۔ اگر درجہ حرارت کم ہوگا تو ہی وہ نطفہ زندہ رہے گا، اگر نہیں تو وہ مر جائے گا۔ اس لیے ہمارے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمیشہ زیادہ رہ سکتا ہے، اس لیے ٹیسٹس کو ہمارے جسم سے کہاں پر رکھ دیا گیا ہے؟ باہر۔ کس میں رکھا گیا ہے؟ تھیلی نما ساخت، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکروٹم۔ اور اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ اسپرمیٹوجینیسس کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کم سے کم درجہ حرارت چاہیے تاکہ وہاں پر جو اسپرم سیل ہے جو نطفے ہے وہ زندہ رہ سکے۔ تو اس کو یاد رکھنا کہ یہ جو اسکروٹم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ درجہ حرارت کو کم رکھتا ہے۔ کتنا کم رکھتا ہے؟ 2 سے 2.5 ڈگری سیلسیس۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ فہمی، عافیہ، سلمہ، سائمہ، حسن؟ ٹھیک، بڑھنا ہے آگے۔ ناؤ ایک اور چیز کیا کہ اگر ہم بالغوں کی بات کرتے ہیں یعنی جو بالغ ہے 15 سال 16 سال ان کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے اندر جو انسیے ہوتے ہیں اس کی بناوٹ اس کی شیپ کی اگر بات کریں تو وہ بیضوی ہوتی ہے۔ بیضوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈے کی طرح دکھنے والا۔ کیسی ہوتی ہے؟ انڈے کی طرح۔ یہ دیکھیے یہاں پر بیضوی شکل کی۔ اب اگر اس کی بیضوی شکل کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیضوی شکل میں 3 باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ کیا کہ اس کی جو لمبائی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ اس کی لمبائی ہوتی ہے تقریباً 4 سے 5 سینٹی میٹر۔ کتنی ہوتی ہے؟ 4 to 5 سینٹی میٹر۔ دوسرا، اگر اس کی چوڑائی کی اگر بات کرتے ہیں یعنی کتنا چوڑا ہے، تو اس کی چوڑائی کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 سے 3 سینٹی میٹر۔ اور اگر اس کی تھکنیس کی بات کرتے ہیں تو تھکنیس اس کی جو دی گئی ہے وہ NCERT نے یہاں پر اس کی تھکنیس کو نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو بات یاد رکھنا اس کی لمبائی کی اور اس کی چوڑائی کی۔ نا اب اگر ہم ان انسیوں کی بات کرتے ہیں، یہ جو انسیہ ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اس میں تقریباً 250 خانے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں اس کے اندر؟ 250 خانے۔ اب یہ خانے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر یاد رکھنا یہاں ٹوٹل کتنے خانے ہوتے ہیں؟ 250 خانے۔ یہ جو 250 خانے ہیں ان 250 خانوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ ان 250 خانوں کو بولا جاتا ہے
टेस्टिक्युलर लोब्यूल, क्या बोला जाता है? टेस्टिक्युलर लोब्यूल, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ याद रखना ये टोटल नंबर खाने कितने हैं यहाँ पर? 250 होते हैं। तो आमतौर पे याद रखना है कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस स्क्रोटम में है, उसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर क्या होते हैं? 250 खाने। और उन 250 खानों को क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है इसमें एक और साफ्ट होती है, उस साफ्ट को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी तक जितने भी मेरे नॉलेज के हिसाब से 3 क्वेश्चन जो है वो यहीं से आए हुए हैं। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है यानी हर लोब्यूल का मतलब 250 लोब्यूल, तो हर लोब्यूल में 1 या 3 बेहद पेचदार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यानी ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें कौन होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नंबर कितने हैं? 1 से 3। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के नंबर कितने हैं? 250। तो अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनमें होता क्या है? तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में असल में जो काम होता है वो काम होता है स्पर्म के बनने का। कौन सा काम होता है? स्पर्म के बनने का, यानी नुत्फा बनने का जो असल में टेस्टिस के अंदर भी काम होता है वो कहां पर किया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रहेगा। नाउ अब कल हम इससे आगे वाली बात करेंगे, उसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे। क्या कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी साख कैसी होती है, उसको बनाया कैसा गया है, उसके अंदर कौन होते हैं, उसके बाहर कौन होते हैं। तो आज आपने बैठ के इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है, जहां पर जो भी डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मगरिब की नमाज़ान का वक्त होने वाला है, नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिए। ठीक।